वाई साहब लद्दाख जो आपके यहाँ हैं वो हमारे आम लोगों की खिदमत कर रहे हैं, आप आम लोगों की बातें आप तक पहुँचा रहे हैं। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा हमारे तमाम सामीन से कि आप जो है इसको सब्सक्राइब करें ताकि इनके चैनल्स को जो है वो फ़ायदा हो जाए इंशाअल्लाह। नाजरीन को सलाम व आदाब, मैं हूँ अनवर सरपा और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ लद्दाख। पांचवा LHDC इलेक्शन जो अभी कुछ दिनों में होने वाले हैं, इसको लेकर अभी वॉइस ऑफ लद्दाख ने एक बाकायदा सीरीज़ शुरू किया है जिसमें काउंसलर्स को बुला के उनके पिछले 5 साल की कारकर्दगियों पर नज़रसानी कर रहे हैं। आप इसको जनता का अदालत भी कह सकते हैं क्योंकि सवाल जनता के हैं, काउंसलर आपके हैं और आपकी सवालों को आपकी काउंसलर तक पहुंचा के उनके जवाबात तलब करने की कोशिश करते हैं। इस सिलसिले में आज हमारे साथ मौजूद हैं बिम्बट कंस्टिट्यूंसी के काउंसलर सईद मोहम्मद शाह साहब। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आपने हमें वक़्त दिया और हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ ले आए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें बासियत एक काउंसलर के अपने 5 साल की कारकर्दगी को लोगों तक पहुंचाने के लिए हमें आपके वॉइस ऑफ लद्दाख में बुला गया। हम आपके भी मशकूर हैं। कल की तरह आज भी कोशिश ये करते हैं कि लंबे सवाल करने से पहले 2 सवाल आपसे छोटे छोटे हाँ या ना वाले सवाल कर लूं ताकि थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। आप ख़ुद ने जो 5 साल में काम किए हैं, क्या आप ख़ुद उस पर मुतमईन हैं? बिल्कुल, मैं मुतमईन हूँ। आप शायद जड़ियों रिटायर हुए हैं जी। आप मार्किंग करना तो आपको बहुत अच्छे से आते होंगे। तो अगर आपको भी 10 मार्क्स दिया जाए अपने काम के लिए पिछले 5 सालों में जो आपने किया है, आप कितना मार्क्स देंगे? यहाँ 2 पहलू हैं मार्क्स के, मैं आपको बताऊँ। सबसे पहली बात, मार्क्स की जो आप 10 दे रहे हैं वो मैं कह रहा हूँ कि मैंने अपनी जगह कितनी कोशिश की। अगर उसको मार्क्स आप 10 देंगे तो मैं अपनी तरफ से आपको ये जवाब दूंगा कि मैंने 10 के 10 जो हैं वो मैंने अचीव किया है, इसलिए कि मैंने अपनी तरफ से 100% कोशिश की। अब दूसरी बात है कि अचीवमेंट ना हुआ, उसमें मैं अपने 10 में से मैं अपने आप को नंबर जो है वो 8 देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे मसाइल की वजह से या बहुत सारे और हिंड्रेंस की वजह से जो मैंने कोशिश की थी या जो मैंने मंसूबा बनाया था उसमें हमें ये कमी हुई। आपने 8 मार्क्स दिया तो इसका मतलब ये है कि आपने जितने काम किए थे उसका 80% काम आपका मुकम्मल भी तकरीबन हाँ, जो मेरे अपने प्लान में थे वो तकरीबन हो गए। अब देखते हैं जनता आपको कितना मार्क्स देते हैं, क्योंकि वो कमेंट बॉक्स में लिखने वाले हैं। जी ठीक है। इसके बाद मैं आपसे यही सवाल करना चाहूँगा कि 5 साल में आपने क्या क्या काम अंजाम दिए? राउंड अप में आप एक बार गिनती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं उस ज़ात इलाही का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने मुझे 69 साल की उम्र में 5 साल मुझे अवामी खदमत करने का मौका दिया। इसके बाद मैं हमारे कांग्रेस पार्टी हाईकमांड्स और उनके अरकान का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने पिछले 2018 में मुझे मैंडेट देकर मुझे मौका दिया कि अवामी खदमत करूँ। इसके बाद मैं अपने बात को जो है वो इसलिए यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ कि मैं बहैसियत काउंसलर के 2018 में जब मैं मुंतखब हुआ तो 2018 का जितने भी प्लान्स थे वो तो ख़त्म हो चुका था। अब 2019 से शुरू हुआ, तो 2019 से शुरू होने के बाद हमने जो पहला ये क्या मीटिंग किया, जर्नल मीटिंग, तो उसमें हमने पहले साल जो मीटिंग करने के बाद कोविड ने हमारे उन तमाम कामों पर जो है वो बहुत सारे हिंड्रेंस पैदा की। तो इसमें सबसे पहली बात ये है कि मैं बताऊं कि उससे पहले जितने भी हमारे काउंसल्स के 2003 के बाद हुए, उसमें मैंने देखा कि 2013 और 2018 के दरमियान में जो पहले काउंसलर थे उसमें मैंने जब हमारे बुक्स में देखा, प्लान में देखा, तो एक ही काम हमारा था जो हेटू लिंक रोड के अलावा और कोई काम वहाँ नहीं था। मुझे ये समझ में नहीं आया कि 5 साल में 5 काम तो होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं था। और एक काम BDP, उस वक़्त जो है BDP का फंड्स आया करता था, तो BDP में हमारे 2 स्कूल का काम था, उसके अलावा और भी
نہیں تھے جو میرے سامنے، کیونکہ BDP تو الگ سا ہے اور ہمارے جو کیپیکس میں صرف ایک ہی کام چل رہا تھا۔ اس کے بعد جو ہے میں نے 2019 سے شروع کیا اپنے ہر گاؤں کے حساب سے۔ اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میرا کانسٹیچوئنسی بیمبڑ جو ہے وہ سیریل نمبر 1 پر ہے آبادی کے لحاظ سے۔ تقریباً 4995 جو ہے جب میں کونسلر بنا، شاید مجھے اتنا ہی یاد ہے کہ 4995 ووٹر جو ہے وہ موجود تھے۔ اب میں جو ہے وہ بڑھ کر 5200 تک پہنچ گئے ہیں آج کے ڈیٹ پہ جو ووٹرز کا تعداد، تقریباً یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں آج کے ڈیٹ پر۔ تو سیریل نمبر 1 پر ہے۔ تو میرے کانسٹیچوئنسی میں گاؤں بھی جو ہے وہ بہت سب سے زیادہ ہیں، نمبردار جو ہے تقریباً 10 نمبردار، 7 نمبردار اور 10 ہمارے پاس دوسرے 5 سرپنچ وغیرہ بھی ہیں۔ تو یعنی مطلب ہے کاکسر سے لے کر میرا لموچن تک میرا کانسٹیچوئنسی کے گاؤں تھے، تو بہت لمبا چوڑا تھا۔ اب جب میں 2018 میں جب ہوا تو 19 کا تو تمام کام ختم ہو چکا تھا، وہاں پر جو بھی پلان تھے۔ اب 19 سے میں نے شروع کیا۔ تو 19 سے شروع کرنے کے بعد سب سے پہلا میرا جو فوکس تھا وہ روڈ پر تھا، کیونکہ ہمارے یہاں بہت سارے ایسے گاؤں تھے جو جہاں پر لنک روڈز نہیں تھے۔ لنک روڈز تھے تو وہ بالکل خستہ حالات میں تھے۔ لنک روڈز میں کیا تھا، اور دوسرا میرا فوکس تھا کہ ہمارے اریگیشن کول، کیونکہ عام زمیندار جو ہیں وہ اریگیشن کول کے سلسلے میں بہت پریشان تھے، پرانے صدیوں اریگیشن کولز تھے، تو اس پر میرا فوکس رہا۔ ایک تو ہمارے فارمرز کے لیے، دوسرا ہمارے لنک روڈ کے لیے۔ سب سے پہلی بات جو میں نے اریگیشن کولز میں رکھا، تو ہم نے ہر گاؤں میں جتنا بھی ہو سکا اس میں SDP سے کوئی نہ کوئی اریگیشن کولز جو ہے وہ رکھنے کی کوشش کی۔ سب سے پہلے ہمارے SDP میں ہمارے چوکیال دونچک جو تھا وہ بہت دور ہمارے اریگیشن کو 7 کلومیٹر پر جاتا تھا، اس اریگیشن کول کو ہم نے رکھ دیا اریگیشن کول سے۔ اس کے بعد جو ہے SDP کے ذریعے سے ہم نے ہمارے چوکیال جو ڈورو کول، اور اس کے بعد شنگشنگ کول، اور اس کے بعد ہمارے راتی کول، اور اس کے بعد ہمارے گونیور کول، ڈوکس گونیور کول، اور اس طرح سے ہم نے اس کول پر جو ہے وہ کافی اپنا توجہ جو ہے وہ مبذول کرایا۔ اچھا، یہ جو ہے پھر اس کے بعد ہمارا شمشا کا اریگیشن کول تھا۔ تھزگام میں نے BDP کے، انہوں نے کہا کہ BDP میں آپ دے دیں، لیکن BDP میں کوئی بھی فنڈ جو ہے ہمیں نہیں ہوا، تو تھزگام کے 3 کولز ہم نے BDP میں دیے تھے، وہ نہیں آیا۔ تو اب اس سال جو ہے ہم نے 2023 میں ہم نے تھزگام کا ایک کول جو ہے وہ آیا ہوا ہے کیپیکس اسکیم میں، تو وہ ہم کامیاب ہوا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارے ڈوکس گونیور کول ایک تھا، وہ جو ہے ہم اس کو اس سال کے کیپیکس میں رکھنے میں کامیاب ہوا۔ اور ہمارے گون گونیور کول اور تھونگوس گونیور کول جو ہے وہ اس سال ہم رکھنے میں کامیاب ہوئے اس اریگیشن کول کے سلسلے میں۔ دوسری بات جو ہے وہ ہمارے روڈ کے سلسلے میں تھا۔ تو روڈ میں سب سے پہلی بات جو ہے ہمارے خربو جو ہے وہ لنک روڈ سے خالی تھا، کیونکہ اوپر بہت گاؤں ہیں 100-150، لیکن وہاں پر لنک روڈ نہیں تھا، تو وہ میں نے کیپیکس اسکیم میں رکھا، اور آج 2-3 سالوں سے اس پر کام چل رہے ہیں، انشاءاللہ آگے بھی ہوگا۔ اس کے بعد ہمارا شمشا لنک روڈ کا تھا، کیونکہ شمشا میں بھی پورے گاؤں میں کوئی لنک روڈ نہیں تھا، تو نیچے ہائی وے سے لے کر آگے تک، تو اس کا پلان جو ہے وہ زیادہ ہوا، کیونکہ 13-14 کروڑ ہوا، تو اس کو ہم نے آگے اپنے توسط سے، اپنے لوگوں کے ڈپارٹمنٹ کے توسط سے آگے بھیجا، تو اس کا سینکشن بھی اس وقت 14 کروڑ روپے کا جو ہے وہ آیا ہوا ہے، اور اس کا ٹینڈر پروسیس بھی ہو چکا ہے، انشاءاللہ جلد ہی اس پر کام شروع ہوگا۔ دوسری بات جو ہے وہ ہمارے میں جب کونسلر بنا تو ہمارے کھیور کا روڈ جو ہے وہ ایسے ہی ٹیمپریریلی نکال دیا تھا، کچھ تھوڑا سا 30-40 لاکھ روپے کا ایسے ہی کام کرا کے وہ کام کیا ہوا تھا۔ نہ ان کا لینڈ کمپنسیشن ہوا تھا، نہ ان کا ٹری کمپنسیشن ہوا تھا، نہ ان کا روڈ جو ہے وہ کسی پلان کے تحت نہیں ہوا تھا۔ تو میں نے کوشش کیا کہ وہ جو ہے ہمارے PMJSY میں رکھ کر
اس میں محنت کر کے ہمارے ڈپارٹمنٹس نے بھی PMJSY ڈپارٹمنٹ نے بھی ہمارے ساتھ دیا تو وہ PMJSY میں آ گئے اور 2019-20 میں وہ کمپلیٹ ہوا. اس کے بعد ہمارا بیمبڑ جو ہے لنک روڈز بہت سارے لنک روڈز تھے بیمبڑ تو بڑا گاؤں تھا, اس میں بھی اللہ کی مہربانی سے 21-22 میں PMJSY کے ذریعے سے ان روڈز کو بھی ہم نے لنک روڈ جو ہے پورے گاؤں کو ہم نے لنک روڈز جو ہے اس میں کامیاب ہوا. اب اس میں ہمیں رہا ایک لنک روڈ جو ہے وہ اس سال ہوا ہے جو چوکیال کے نام سے ہیں, کھندا چوکیال کے نام سے ہیں. اس میں ہمارا ڈوکس جو ہے وہ آیا ہوا ہے اور اس میں ہمارے گونیال ٹو کھندا آیا ہوا ہے واٹاکول. تو انشاءاللہ وہ کام جو ہے ابھی ٹینڈرنگ پروسیس میں ہے تو وہ کام جو ہے ابھی شروع ہونے والا ہے, اس سال انشاءاللہ شروع ہو جائے گا. اس سے پہلے کہ ہمارے لنک روڈ دونچک جو ہے ان کے لنک روڈز جو ہے وہ بہت پرابلمس میں تھے تو ان کو روڈ تو تھا پرانا لیکن پورے گاؤں کو کور نہیں کر رہا تھا. میں نے 2020-21 میں اس روڈ کو کیپیکس اسکیم میں رکھا تو وہ بھی کامیاب ہوا اور آج اس پہ کام چل رہے ہیں انشاءاللہ. وہ بھی کچھ اس میں اسٹیمیٹ بنانے کی ضرورت ہے کیونکہ پیسہ اب ختم ہونے والا ہے اس سال, تو آئندہ ری اسٹیمیٹ بنا کے انشاءاللہ اس پہ بھی اور بھی پیسہ ہوگا تو اس میں کامیاب ہوں گے. اچھا, اس کے بعد جو ہے ہمارا عام زمیندار کے لیے لفٹ اریگیشن کا جو میری تمنا تھی مقصد, اس میں ہمارے 3 لفٹ اریگیشن تھے جس میں ایک شمشا تھا, ایک ہمارا سمار تھا, دوسرا ہمارا دندلتھانگ تھا کیونکہ دندلتھانگ اور سمار میں پانی کی کمی اور شمشا میں پانی کی کمی تھی. لیکن دندلتھانگ اور سمار میں اللہ کی مہربانی سے وہ اس میں ہم نے کیپیکس میں رکھ سکا 1.5 کروڑ روپے کا تقریباً اس میں پیسہ رکھا تو آج جو ہے اس پہ کام چل رہا ہے اور انشاءاللہ مارچ تک وہ بالکل کمپلیٹ ہوگا. اس میں صرف یہ جو بجلی کنیکشن وغیرہ اور مشین کو پھر صرف فکس کرنے کا مسئلہ ہی رہا ہے, اس میں شٹ بنانے کی ضرورت ہے. تو ابھی شٹ میں پیسہ کمی ہوا تو میں DC صاحب سے اور CC صاحب سے کہہ کر اس میں پروسیس چل رہا ہے انشاءاللہ وہ بھی ابھی آئندہ جو ہے وہ کامیاب ہوں گے اس میں. تو وہ یہ 2 لفٹ اریگیشن جو ہے وہ مجھے کامیاب ہوا اس میں پیسہ رکھنے اور لوگوں کو اس میں فائدہ دینے کا. اب رہی تیسری بات جو شمشا والا تھا, شمشا والا میں پیسہ زیادہ خرچ ہو رہا تھا کیونکہ وہ بہت اونچا تھا, اس لیے ہم نے اس کو آگے آج کے اس SDP میں رکھا ہے. تو اس پر جو ہے کارروائی کر کے ہم نے سیریل نمبر 1 پر رکھا ہے شمشا, تو آگے SDP کے لیے وہ بھیجا ہے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ وہ جو ہے 5-6 کروڑ کا یہ ہے اسٹیمیٹ ہے تو وہ انشاءاللہ جلد ہی اس میں کامیابی ہوگی, امید ہے. اس کے بعد جو ہے ہمارا ڈوکس گونگیور اور ڈوکس یغیور پہ کام چل رہا تھا تو وہ کام جو ہے ابھی بھی چل رہا ہے. جتنے بھی ہمارے کولز جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں. اس میں ہمیں آئندہ جو ہے ہمارا کچھ کولز ہیں, تھزگام کے 2-3 کولز اور جاسمون کے 2 کولز اور اس کولز پہ تقریباً انشاءاللہ آئندہ جو ہے وہ ہمیں پیسہ آئے گا. مطلب اس میں کوشش کرنے کی ضرورت ہے آئندہ ہمیں, تو اس میں بھی انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے آئندہ اسکیم میں رکھنے کے لیے. دوسری بات ہمارا سب سے بڑا اریگیشن کول کے سلسلے میں تھا ہمارا لموچن اریگیشن کول. لموچن اریگیشن کول میں پہلے جو ہے کہیں سال پہلے اس پہ کام کر چکا تھا لیکن وہ آج بھی کامیاب نہیں ہوئے ہیں. اس میں پہلے کچھ اس کے ہیڈ ورکس پہ بہت سارے باتیں ہوئی تھی تو ہیڈ ورکس جو ہے اس کا پھر واش آؤٹ ہو گیا, پانی نے لے گیا ہے. تو اس پر اس سال جو ہے میں نے اپنے اس CDF سے 10 لاکھ روپیہ 5 لاکھ روپیہ دیا ہے, اس پر کام ہونے والا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے اس لموچن کول کو جو ہے وہ یلبو تک پہنچتے ہیں. اس کے لیے ہم نے حال ہی میں اس میں ریوائزڈ اسٹیمیٹ کر کے میں نے اپنا وفد بھی آگے LG تک میں خود بھی گیا تھا اور کمشنر تک گیا اور اس میں ہم نے 4.5 کروڑ کا جو ہے وہ اسٹیمیٹ بنایا ہے اس اسکول پہ. تو انشاءاللہ وہ پیسہ آتے ہی اس پر اور کام شروع ہو جائے گا اور انشاءاللہ وہ ہمارا پروجیکٹ گیا ہوا ہے. اس کے بعد ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ جو یلبو اور لموچن میں ہمیں فلڈ کی وجہ سے وہاں پر نقصان ہوا
تو فلڈ میں جب ہم نے دیکھا کہ ڈسٹرکٹ لیول پر ایک پیسہ آیا تھا تو وہ ڈسٹرکٹ لیول پر پیسہ آ کے کچھ تو بلاک کے ذریعے سے کچھ ایسے ڈپارٹمنٹس کے ذریعے سے کام کیا. تو میرے کانسٹیچوئنسی میں سکوٹیال میں جو فلڈ آیا تھا اس پہ کام ہوا بلاک کی وجہ سے, لیکن جو یلبو والا تھا اس میں ہمیں پروٹیکشن بند کی ضرورت تھا, اچھا نالا ٹریننگ کی ضرورت تھا, اور اس میں آگے جو ہے وہ ملبہ ہٹانے کی ضرورت تھا. وہ جو ہے ہم نے کمشنر تک وہ سی سی کے ذریعے سے ڈی سی کے ذریعے سے ہم نے ان کو آگے تک ایک اسٹیمیٹ بنایا تھا. اس پر ابھی تک پیسہ نہیں ہوا. میں 1 مہینہ پہلے وہاں پر کمشنر صاحب سے بھی ملا, ایل جی صاحب سے بھی ملا, اور انشاءاللہ جو ہے وہ آگے جو ہے امید ہے کہ وہ کمشنر کے ٹیبل پر ہیں. امید ہے کہ اس پر پیسہ آ جائے گا تو وہ بھی انشاءاللہ نالا ٹریننگ اور جو ملبہ ہٹانے کا کام جو ہے وہ اب فوری طور پر جو ملبہ ہٹانے کا کام جو ہے وہ اس سال شروع کرنے والا تھا مئی میں. تو اس میں ہمیں یہ آیا ہنڈرنس آیا, اس میں میں نے اپنے طرف سے 10 لاکھ روپیہ سی سی ڈی اے سے رکھ دیا ہے, اور انشاءاللہ وہاں پر گھاس وغیرہ فصل تو انہوں نے کم ہی بویا تھا پانی نہ ہونے کی وجہ سے, تو گھاس وغیرہ تھا. تو انہوں نے کہا کہ ہم ابھی کام کرنے نہیں دے رہے ہیں کیونکہ ہمارا گھاس کا نقصان ہے. تو میکنیکل والوں کو میں نے اپنے طرف سے سی سی ڈی اے سے 10 لاکھ روپیہ دیا ہے. تو کل گھاس کاٹتے ہی ان کا ٹینڈرنگ پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا ہے. انشاءاللہ ان کا ملبہ ہٹانے میں انشاءاللہ وہ کام کریں گے. تو ان کا ملبے کا جو ہٹانے کا سسٹم ہے انشاءاللہ وہ کچھ حد تک کامیاب ہوں گے, اور آگے بھی اس میں کام چلنے کی ضرورت ہے. اور نالا ٹریننگ کے لیے ہم نے 4.5 کروڑ کا 424 کا جو ہے وہ ہم نے اریگیشن کے فلڈ والوں کی طرف سے ہم نے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے آئی ایف سی کی طرف سے ہم نے وہ اسٹیمیٹ بنایا ہوا ہے, اور وہ جو ہے ہمارے کمشنر کے ٹیبل پر ہے. تو انشاءاللہ اس میں ہم کامیاب ہوں گے. انشاءاللہ آئندہ بھی ہم کوشش کریں گے کہ وہ فنڈز جو ہے وہ اگر ہمیں الاٹ ہوگا تو ہم اس پہ کام کریں گے. دوسری بات جو ہے ایجوکیشن کی طرف تھا, کیونکہ ایجوکیشن میں سب سے پہلے میں خود زونل ایجوکیشن رہا. تو میرے کانسٹیچوئنسی میں ایک گاؤں جو ہے جو تقریباً 30-35 گھرانوں پر مشتمل ہے, جو زرگر محلہ تھا. اس میں کوئی بھی پرائمری سکول تو آج تک نہیں ہوا, سینکشن نہیں ہوا, نہ آر ٹی سلسلے میں تھا نہ پرماننٹ پرائمری سکول میں آج تک نہیں تھا. تو میں 2018 سے میں اس کے پیچھے پڑا, اور میں اس وقت جب 2018 تھا تو میں جموں گیا اور سماگرا والوں کے پاس سے ایس ایس اے والوں کے پاس سے میں ان کے پاس اپنا جو رپورٹ ہے, جو جتنے بھی یہاں سے ڈاکومنٹ ضرورت تھا وہ لے گیا, اور آگے جو ہے دہلی تک ہمارے سماگرا جموں میں جو سماگرا والے ہیں ان کے طرف سے اور ایس ایس اے والوں کی طرف سے اس میں 2021 میں جو ہے کامیاب ہوا, اور اس محلے میں میں ایک پرائمری سکول لانے میں میں کامیاب ہوا. ہاں تھوڑا جلدی اور تو اس میں اس کے علاوہ کیا ہاں تو اس میں جو ہے وہ کام سکول جو ہے وہ کام چل رہا ہے, اور اس پر بلڈنگ بھی زمین وغیرہ کا مسئلہ بھی وہ جو ہے. اس کے بعد ایجوکیشن سسٹم میں ہمارے یہاں بہت سارے سکولز ایسے تھے جہاں کی بلڈنگ جو ہے وہ خستہ ہے. تو اس میں ہمارا یلبو مڈل سکول جو ہے اس پہ کام چل رہا ہے آج, اور ہمارا مڈل سکول تھرنگوس جو ہے اس پر بھی کام چل رہا ہے آج. اس میں بھی فنڈس آیا ہوا ہے, اور اس کو ماڈل سکول کے طور پر ہم کونسل سکول کے طور پر ہم نے انتخاب کیا, تو وہاں پر کام چل رہا ہے, آج بھی کام چل رہا ہے. میں نے اپنے طرف سے بھی 7 لاکھ پچھلے سال دیا, اور اس سال بھی 7 لاکھ دے کر اس پہ کام جو ہے وہ تقریباً کمپلیٹ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ ہمارے جی ایم ایس سکول گرلز مڈل سکول میں بلڈنگ کی حالت خستہ تھی, تو اس سال کیپیکس میں ہم نے اس کو رکھ کر آج ٹینڈرنگ پروسیس جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے. انشاءاللہ وہ کامیاب ہوں گے. ہمارا ہائر سیکنڈری کا مسئلہ تھا. ہائر سیکنڈری میں نئے جو ہائی اسکول ہیں وہ تقریباً زمین جو ہے وہ اس کو ہم نے الاٹ کیا ہے 25 کنال جو ہے, اور وہ 25 کنال جو ہے اس پر ہمارا جو اسکول بلڈنگ جو ہے, کیونکہ وہ نقشہ جو ہے وہ آگے سے آ رہا ہے ہائر سیکنڈریز کا,
تو اس میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. اس سال جو ہے وہ پروسیس جو ہے وہ RNB کی طرف سے, نائب تحصیلدار کی طرف سے وہ کام جو ہے وہ انشاءاللہ تقریباً شروع ہوگا. اس کے علاوہ بھی ہمارے بہت سارے پرائمری مڈل اور پرائمری اسکول ہیں. ڈوکس جو ہمارا مڈل اسکول ہے اس میں بھی زمین اویلیبل تھا, تو اس سال کے کیپیکس میں ہم نے ان کو بھی رکھا ہے, اور انشاءاللہ اس میں بھی کچھ کمرے جو ہیں وہ بنانے جا رہے ہیں. اس طرح سے ہمارا میڈیکلس اس میں ہے. اب کیونکہ آپ نے کہا کہ مختصر سب بتاؤ, تو میڈیکل میں ہمارے یولبو میں جو ہے وہ زمین کے جو ہے وہ تلاش کر رہے ہیں. زمین ملے گا تو ہمارا میڈیکل سینٹر جو ہے اس میں بلڈنگ بن جائے گا. اور ہمارے بیمبڑ میں جو ہے, بیمبڑ NTPSC ہے, تو وہاں پر جو ہے زمین اویلیبل نہیں ہوا, تو اس میں بھی ہم کوشش کر رہے ہیں اگر زمین ملا تو اس میں بھی بلڈنگ جو ہیں وہ بنا رہے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ جو ہے ہمارے یہاں لنگ روڈ کشال جو ہے وہ اس سال کے کیپیکس میں ہم رکھنے میں کامیاب ہوئے, کیونکہ وہ بہت سالوں سے وہ بیچارے ترس رہے تھے, اور اس سال جو ہے وہ ہمیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس میں ابھی ہمیں کامیابی ہوئی, اور وہ لنگ روڈ جو ہے وہ ہم اس میں رکھنے میں کامیاب ہوا. تو ہیٹور جو پہلے سے تھا, جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہیٹور جو ہے وہ پہلے سے رکھا ہوا تھا ہمارے پہلے, آج جو ہے وہ اس سال جو ہے وہ کمپلیٹ ہونے والے ہیں اس کا. اچھا, تو گنڈیال محلے میں, گنڈیال جو گاؤں تھا اس میں کریں گے تو ذرا اچھا ہے. ہاں, اور تھوڑا مختصر کر کے. ہاں مختصر, بس یہی گاؤں کے لیول پر. تو اب آپ نے مجھ سے سوال کیا گاؤں کے لیول پر, تو تھوڑا تھوڑا تو بتانا ہی ہے. اچھا, گنڈیال ہر محلے میں سبمرسیبل جو ہے پمپ کے ذریعے سے پانی جو ہے وہ اویلیبل ہوا, اس میں ہم نے کوشش کی ہے. اور کاکسر میں جو ہے وہ کول تھا, ہم نے وہ جو کول جو ہے ابھی بھی کام چل رہا ہے, تو اس کا انشاءاللہ وہ جو ہے کمپلیٹ ہوگا, کیونکہ وہ بہت پاکستان کے سرحد سے لا رہے تھے, اس میں زیادہ پیسے کی ضرورت تھا, کم سے کم 4-5 کروڑ, تو وہاں پر بھی کام شروع ہو رہا ہے. اور کاکسر روڈ جو ہے وہ تقریباً مکمل ہوا, وہ بھی اس میں صرف ایک چیز ہے جو انٹر گاؤں میں ہے, وہ روڈ ابھی ہم انشاءاللہ آئندہ ہماری امید تھی کہ انشاءاللہ اگر وہ روڈ جو ہے ان کو کسی پلان میں رکھ کر وہاں اندرونی طور جو ہے ایک دوسرے کے محلے میں وہ روڈ ابھی جو ہے ان کا ہے. باقی ان کا نیشنل ہائی وے سے روڈ جو ہے وہ تقریباً کمپلیٹ ہو چکا ہے. اچھا, اس کے بعد جو ہے ہم ہمارے تمام گاؤں میں جہاں بھی تھا ٹرانسفارمر, جو بجلی کا مسئلہ تھا, ٹرانسفارمر جو ہے وہ نئے لگا دیے ہیں, اور جتنے بھی پرانے پولز جو ہیں وہ سب جو ہے کمپلیٹ کر دیا گیا ہے. تو اس میں زیادہ تر جو ہے ہمارے جو عام گاؤں میں جو پرانے پولز تھے ان کو بھی ہم نے اپنی جگہ سے تقریباً کمپلیٹ کر دیا ہے. تو اس میں بجلی کے سلسلے میں ایسا نہیں ہے. تو صرف ایک چیز ہے جو پانی کے سلسلے میں, ہمارا جو ڈرنکنگ واٹر ہے اس میں GGM کا کام چل رہا ہے, لیکن GGM کا کام جو ہے وہ وہاں پر مین پاور کی کمی کی وجہ سے اب کچھ کام جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا ہے اور کچھ کام انکمپلیٹ ہے. تو اس میں زیادہ ایشو ہے آج پانی کے سلسلے میں, تو آگے انشاءاللہ اس میں بارے میں بات ہوگی, اور کام چل رہا ہے. تو امید ہے کہ اس میں بھی ہمیں کامیابی ملے گی اس سلسلے میں. تقریباً سارے فیلڈ میں اب کچھ کام آ گئے, کچھ کام جو ہے وہ ہم نے کیا. میں نے کہا اسی لیے میں نے اپنی طرف سے کوشش کیا 10 سے 10 نمبر کا, مطلب میں نے اسی لیے دیا. اب اس میں کامیابی نہیں ہوئی, وہ اس لیے نہیں ہوا کیونکہ کچھ کام جو ہے وہ آگے کمشنر تک دینا پڑا, LG تک دینا پڑا. ٹاور کا سلسلہ ہمارے کاکسر میں آ گیا, ان کا انوگریشن بھی ہم نے کیا, لیکن شمشا جو ہے ٹاور جو ہے ابھی ہمارے یہاں BSNL والوں کے ذمہ لگا رکھا ہے. اور اس دن ہم نے LG کے پاس بھی یہ انہوں نے کہا کہ ہم BSNL والوں کو پیسہ دے رہے ہیں, آپ صرف زمین کا مسئلہ جو ہے وہ حل کرو. تو اس میں بھی انشاءاللہ شمشا میں بھی وہ ٹاور کا سلسلہ جو ہے وہ انشاءاللہ کچھ کام آپ کے ہاتھ میں نہیں تھے. ابھی سوال یہ ہے کہ 5 سال میں آپ کا پریورٹی سیکٹر کیا تھا, آپ کس چیز پہ زیادہ فوکس کر رہے ہیں؟ میں نے پہلے آپ کو کہا کہ ایک تو لنک روڈ اور دوسرا ہمارے اریگیشن پہ رہا. کیونکہ عام زمینداروں کا مسئلہ یہ تھا کہ آپ زمیندار آج زمینداری جو ہیں وہ اس پر نربھر ہے, اور ہمارے جتنے بھی پانی کا سورس جو ہے وہ لمبے, مثلا ہمارے وہاں 6 کلومیٹر 5 کلومیٹر, اس لیے ان کولز کو پکا بنانے کی وجہ سے پانی کا مسئلہ جو ہے کچھ گاؤں میں آپ نے اریگیشن بھی چھوڑ دیا تھا پانی نہیں ہونے کی وجہ سے, شاید ہاں چھوڑ دیا نا, اسی لیے نا پانی. اب اس میں سورس کیا تھا کہ چھوٹا سا جو ہے اگر پانی بھی ملے گا, وہ اگر آپ کا
कंप्लीट होगा तो उसमें हम इरिगेशन को छोड़ के लिंक रोड्स को छोड़ के जो रूटीन वर्क डिपार्टमेंट्स के थ्रू चलते हैं उनको छोड़ के आपने कोई नया सा कोई अलग सा कोई काम किया? मैंने उसमें एक काम किया था इसी इरिगेशन कूल्स में के सिलसिले में, जो वाटाकुल से लेकर हमारा एक लंबा चौड़ा 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर के फैसले पर, उससे हमारे 4 गांव वो अलग जो जो रूटीन नहीं है उस पर हमने एक प्रोजेक्ट ये किया। उसमें हमारे दंदल ये क्या कहते हैं जसगुन, उसमें शिमशा, उसमें खिबर, ये तमाम उसमें कवर हो रहे थे। उसमें मैंने वो काम किया है। तो वो काम जो है वो अभी मेरे इसमें इनकम्प्लीट है। वो प्रोजेक्ट जो है वो आगे तक भेजा हुआ। वो मेरी तमन्ना थी कि इतने बड़े गाँव को और उसमें ज़मीन जो है वो बहुत आबाद होगा। दूसरी बात जो है बैंक जो सिलसिला में हमारा जे.एन.के बैंक का ब्रांच जो है वो बम्बट के लिए मैंने कोशिश किया। मैं कई दफ़ा जो है वो मैं जम्मू में भी उनके साथ, श्रीनगर में भी, और उसका फाइल जो बिल्कुल कंप्लीट है। इंशाल्लाह वो जो है 1 महीने के अंदर अंदर जो है वो बिल्कुल कंप्लीट है। सिर्फ उसमें नोट लिखने की ज़रूरत है। वो उसके अलावा वाली काम जो है। अच्छा, दूसरा हमारे थसगाम जो है उसमें हमें एक ब्रांच की ज़रूरत था। उस पर हमने SBI और जे.एन.के बैंक वालों से हमने बात किया। मैं कई दफ़ा उनके अफसर्स के साथ, और नोडल ऑफिसर जहां हमारे लेह में है उनके साथ, और यहां हमारे कारगिल में है उनके साथ, और श्रीनगर में, जम्मू में उनके साथ भी मैं मिल के उसमें मैंने भी अपनी जगह इसके अलावा जो है वो मैंने कोशिश की इस बैंक के सिलसिले में। और दूसरी बात जो है हमारे पास जो कामयाब नहीं हुआ उसमें हमारा हाई स्कूल थसगाम था, उसको हाई सेकेंडरी लेवल पे उसका स्टेटस बढ़ाना था। वो हमें मेरी तमन्ना थी कि वो, क्योंकि यूटी होने की वजह से उसमें भी गैप हुआ। हमने प्लान तो बनाया था लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ इंशाल्लाह। और कुछ 1-2 मिडिल स्कूल चुक्याल जो है और गर्ल्स मिडिल स्कूल है उसमें कामयाबी अभी तक मुझे नहीं हुआ, लेकिन हम आगे तक जो है कोशिश कर रहे हैं। तो ये हुए, आपने काम तो बहुत ज़्यादा किए हैं। आपके कुछ लोगों ने भी हमें बताया कि आप दौड़ धूप बहुत ज़्यादा करते हैं, कोशिश बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन कुछ शिकायत भी है। हाँ? कुछ शिकायत भी है। अच्छा। निहायत इज़्ज़त व एहतराम के साथ, क्योंकि आप आलिम दीन भी हैं, आप मेंबर भी होते हैं, तो आपके कुछ शिकायत जो लोगों की शिकायत है, जो हमारी शिकायत नहीं है, तो वो आप तक पहुंचाना चाहूँगा। आपके अपोजिशन जो पार्टीज़ हैं उनका आप पे इल्ज़ाम ये है कि आप उनके एतराज़ात का जवाब नहीं देते हैं। एतराज़ मतलब वो कुछ सवालात करते हैं, आपने ये काम नहीं किया, ये उस पे आप जवाब नहीं देते हैं, खामोशी इख्तियार करते हैं। नहीं, मेरे पास आज तक किसी भी अपोजिशन पार्टी ने एतराज़ नहीं किया कि आप इसका जवाब ना दे दें, नहीं देने। सिर्फ एक चीज़ जो है वो हमारे बीजेपी जो हुकूमत जब आए, हमारे कुछ लोगों ने, उन्होंने खामखा में कुछ ऐसी बातें कहना शुरू कर दिया जो मेरे काम में रुकावट डालने की कोशिश की। लेकिन मैंने उसको इसलिए इग्नोर किया क्योंकि मैं ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा हूँ, तो किसी और को जवाब देने की क्या ज़रूरत, वो तो आवाम जवाब देगा। ठीक। दूसरा इल्ज़ाम आप पे ये आयद होता है कि जो CCDF है और सब्सिडी कंपोनेंट है, इसके बाद मैं कोट करना चाहूँगा, आपने अपने लोगों में और अपने मुरीदों में तकसीम किया। आप क्या कहेंगे? अल्लाह की मेहरबानी से मैं आपको सबूत दे सकता हूँ जी। घिंडियाल, सबसे पहले घिंडियाल में सिर्फ मुझे 15 वोट आए हैं जी, 15 वोट गिनती में। उसमें मैंने सबसे पहले जो है 2020 जब कोविड के शुरू होने से पहले जो है वो मैंने 1.5 लाख रुपया उनको दिया। हालांकि उन्होंने खुद मान लिया कि हमने आपको वोट नहीं दिया है, तो ये क्या मैं उनको। दूसरी सब बात, इस साल मैंने 5 लाख रुपया इनके कूल्स के लिए रखा है अभी इस साल के इसमें। और दूसरी बात, जितने भी दूसरे जो भी हमें आदमी मिला, उनसे लोग जो भी मुझसे मेरे पास आए मेरे घर में, चाहे वो मैं जानता हो या ना जानता हो, कुछ गांव में ऐसे मसाइल हैं जिनको मैं नहीं जानते थे। अब मेरा मुरीद की बात है, वो तो मेरा सिर्फ थसगाम, शिमशा और खिबर में और थसगाम तक हैं, तो उसमें भी हमने ये नहीं देखा है कि ये कोई मुरीद है या कोई ऐसा है। हाँ, ऐसी बात ज़रूर है क्योंकि कुछ लोग हम तक नहीं आते थे, मसलन NC वाले हैं। मैंने कई दफ़ा कहा भाई अब मैं आपका काउंसलर हूँ, कोई भी आपके मसाइल हैं वो मुझ तक आ जाओ, मेरे दरवाजे तक आ जाओ। तो कुछ लोग आ गए, कुछ लोग नहीं आ गए, और ऐसे ही इल्ज़ाम लगाते रहे। कुछ लोग आए,
اس کا میں آپ کو پروف دے سکتا ہوں. مثلا ہمارے شمشا کا نمبردار MC کا تھا. مثلا ہمارے PDP جو پہلے PDP تھے ہمارے بیمبرس کانسٹیچوئنسی میں, وہ میرے پاس آیا, ان کے مسائل تھے, میں نے حل کیا. انہوں نے حالانکہ مجھے دعوت بھی دے کر انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کے آگے کانگریس میں آئیں گے. یہ تو میرا وہ ثبوت ہے. جب جو لوگ میرے پاس آئے ہی نہیں تو ہم اس کے دروازے تک تو پہنچنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. وہ تو صحیح بات ہے کہ ہم ہر غریب کے دروازے پر نہیں پہنچ پاتے ہیں, کیونکہ ہمارے کچھ لوگ جو ہیں کارکرتا جو ہیں ان پر ہم کچھ چیزیں جو اس پر چھوڑ دیتے ہیں. بھائی آپ اپنے گاؤں سے میرے پاس یہ چیز آیا ہے, یہ چیز آیا ہے, یہ چیز آیا ہے, تو آپ اپنے لیول پر جو ہے جس گاؤں کے لیول پر چاہے قرہ دے دیں چاہے کچھ بھی کریں تو وہ اس لیول پر ہیں. کیونکہ ہم خود جو ہیں وہ ہر مسئلے کے لیے ہر اس کے لیے کسی چیز کو دینے کے لیے ہر گاؤں میں نہیں پہنچتے, محلے میں نہیں پہنچتے. یہ ایک ضروری بات ہے. اچھا, آپ نے ٹورزم کے کیمپنگ ٹینٹ ڈسٹریبیوٹ کیے تھے؟ میں نے کیمپنگ میں ہمارا مسئلہ یہ تھا کہ جو بھی ہمارے پاس ٹورزم پوائنٹس ہے اس میں ہم نے ایک بڑا پروجیکٹ بنایا تھا کہ بھائی ہمارا جو ٹورزم پہ ہم ہوم اسٹیز جو ہے ان کو دے دیں گے. اس میں کچھ حد تک جو ہے وہ کامیاب ہو گئے, کچھ تک نہیں ہوا. اب یہ کیمپنگ سسٹم میں کیا ہوتا ہے, کیمپنگ سسٹم میں یہ ہوتا ہے کہ ایک گاؤں کے لیے ایک آدمی کے لیے ایک کیمپنگ دینا جو ہے وہ بہت مشکل ہے. اس میں پیسہ زیادہ جاتا ہے. کتنے کیمپنگ ٹینٹ آپ نے؟ ابھی ہم نے صرف 2 ہی دے دیا, بس 2 ہی دے, کیونکہ اس میں زیادہ پیسہ جاتا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے لوگوں میں آپ نے تقسیم کیا. ہاں, کچھ باتیں وہ اپنے لوگ نہیں, جس کے پاس فیسلٹیز تھا ان کو دے دیا. اچھا, ہاں فیسلٹیز تھا, جس کے پاس کچھ فیسلٹیز ہی نہیں ہے تو اس کو کیا دیں گے. بالکل. اچھا, حکرات کہا جا رہا ہے کہ حکرات جو ہے آپ کا اپنا گھر ہے, محلہ ہے, میرا محلہ ہے. ہاں, آپ اور بتا رہے ہیں کہ آپ اور آپ کے بھائی کا ہی گھر ہے, اور آپ کونسلر بننے کے بعد وہ ایک محلہ بن گیا گونیال سے الگ ہو کے. نہیں, ہم تو 1984 میں جو ہے وہ ہم ادھر سے الگ ہو گئے, گونیال سے الگ. 1984 میں ہم نے نیا مکان بنایا, کیونکہ ہمیں مسئلہ یہ ہے کیونکہ ہمارا جو آباجدادی زمین ہے وہ صرف وہی حکرات ہے. اچھا, اس کو جو صرف 2 گھرانوں کو مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ محلہ بنا دیا. محلہ بنا نہیں, مطلب ہمارا جو پورا زمین ہے آبا اجداد کا زمین جو ہے, میرے دادے کا زمین جو ہے وہ صرف حکرات ہی ہے. اب ہمیں جو ہے پہلے ہم گونیال میں رہتے تھے جس میں ہمیں قبرستان کا بھی جگہ نہیں ہے. جو ہی ہمارا کوئی بچہ جو ہے فوت ہو جاتا تھا میں ان محلے والوں کے پاس جاتا, یعنی والد صاحب کے دور کے دادے کے دور کے, صرف مکان کا جو ہے ہمیں جگہ دیا گیا تھا, قبرستان کے لیے ہمیں جگہ نہیں تھا. تو اب جو بھی بچہ بزرگ کوئی بھی ہے, ابھی ہمارا جتنے بھی اوپر جو ہمارے گونیال میں وہ صرف غیروں کی زمین پر ہے ہمارا دفنہ. اب ہم نیچے ہی لے آئے کیونکہ ہمارا اپنا زمین تھا, حالانکہ روڈ بھی نہیں تھے وہاں پر اس زمانے میں. 1984 میں آ گئے تو وہ تو ایک محلے کی صورت بن جائے گا نا, جبکہ کوئی وہاں ہے نہیں, ہم وہاں ہیں تو وہ ایک محلہ بن جائے گا, خود بخود بن جائے گا نا. وہ بھی جہاں پر سڑک نہیں ہے, جہاں پر کچھ بھی نہیں ہے, وہ محلے کی صورت میں جو ہے وہ اصل میں وہ گونیال ہی ہیں. اچھا, لاموچن اور یلبو سکوٹیال میں فلڈ آئے تھے, ان کو کمپنسیشن نہیں ملا ابھی بول رہے ہیں. ہاں, نہیں, کمپنسیشن جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں تھا. کمپنسیشن جو ہے وہ جو بھی چیز دینا تھا راشن وغیرہ وہ ایس ڈی ایم کے ذریعے سے دیا, ہمیں اس میں مداخلت کرنے کا کوئی نہیں تھا. ڈی سی نے صاحب ان کو بنا دیا, تو انہوں نے وہ کمپنسیشن جس لیول پر, مثلا ابھی فصل خراب ہو گیا تو وہ میرے ہاتھ میں نہیں تھا, ہم نے نائب تحصیلدار کو رپورٹ کرا بھائی ان کا اسٹیمیٹ بناؤ, تو انہوں نے وہ اسٹیمیٹ بنا دیا. وہ ان کی غلطی, کس کو کیا بنایا وہ تو ہماری بس کی بات نہیں تھی کہ ہم نے ٹوٹلی یلبو والوں کا اور سکٹیال والوں کو, میں نے نائب تحصیلدار ایس ڈی ایم لایا, اے ڈی سی لایا, اے سی آر لایا, یہ سب تو میں نے لایا, اور انہوں نے دورہ بھی کیا. تو انہوں نے ڈپارٹمنٹس کو حکم دیا, تو وہ ڈپارٹمنٹس کا کام تھا کہ وہ کس طرح سے ان کو اس کا معاوضہ دے دیں. فصل خراب ہو گیا ان کا معاوضہ دے دیں. اچھا, ان کا جو ہے بیڑ بکریاں یہ جو ہے ان کو نقصان ہوگا, یا جو بھی مطلب ان کو نقصان ہوا, یا زمین پر ملبہ آیا, وہ ان کا کام تھا. پیسہ جو ہے وہ ڈسٹرکٹ لیول پر آیا,
انہوں نے ہمارے کچھ آرڈیز کو دیا, کچھ میکنیکلس کو دیا, کچھ اریگیشن والوں کو دیا, تو وہ اس حساب سے انہوں نے خرچہ کیا. گونیال کے لوگوں کا اور بی جے پی پارٹی کا دونوں کا الزام ہے کہ آپ پاور کا غلط استعمال کر کے لینڈ انکروچمنٹ کیا ہے. کہاں تک صحیح ہے؟ وہ بالکل غلط ہے جی. کیونکہ میں نے کہا ہمارے آبا اجداد کو بحیثیت ایک پیر کے انہوں نے ایک ایریا جو ہے وہ دیکھ کے رکھا ہے. جی. مطلب ایک ایریا جس طرح سے ہمارا بروک ہے وہ ایک ایریا ہمارا ہے, اس میں ہمارے گونیال والوں کا بھی ہمارا حصہ ہے اس میں, اور میرا بھی حصہ ہے. تو میرے سے پہلے 1971 سے پہلے ہمارے وہاں بندوبستی زمین ہے, اور اس کے علاوہ ہمارے والد صاحب کے زمانے میں انتقال شدہ ہے. تو آج ہم نے پاور کے استعمال کیا کریں گے جو انتقال ہمارے باپ دادے سے ہو اس کو ہم کیا استعمال. خالص سرکار کو تو وہ جو ہے ہمارے آج کو تو پابندی ہے, تو میں کیا پاور استعمال کروں گا. ہاں جو پہلے سے ہمارے والد صاحب کے دور میں, دادے کے دور میں جس طرح سے ہمارے دادے, میری ہی بات نہیں, ہمارے 2 دادوں نے مقدمہ وہاں پر لڑا ہے, کیونکہ لوگوں نے دینے کے بعد بھی دوسرے ادھر سے انہوں نے اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی, اس زمین کو قبضہ کرنے کی, لیکن ہمارے دادے نے پردادے نے بھی اس کو قبضے سے تو آج وہ وہی خیال ہے کہ نہیں انہوں نے کھایا, وہ تو ہم نے, میرے ہاتھ کی بات بس کی بات نہیں ہے. آپ کا دراس دوسرے سارے کنسٹیٹوئنسی سے بالکل مختلف ہے, کیونکہ آپ کے دراس میں بلتی بھی ہے, آپ کے دراس میں شینا بھی ہے, آپ کے دراس میں سنی بھی ہے, شیعہ بھی ہے, نور بخشیہ بھی ہے. بہت سینسٹیو جگہ میں آپ لیڈرشپ کرتے ہیں. کیا سارے کمیونٹیز آپ سے خوش ہیں؟ جہاں تک میں نے کام کیا, ہمارا کھندا پیور سنی ہے, اہل سنت ہے. اس پہ کل میں آپ کو ساتھ لے جاؤں گا, این سی والوں کو بھی, اور جو ہمارے پارٹی جتنے بھی ہیں جس کو میں نہیں جانتا تھا, سی ڈی ایف سے بھی میں نے پیسہ دیا, سبسڈی بھی میں نے پیسہ دیا. حالانکہ این سی کے جو آج بھی لیڈر ہیں ہمارے واحد صاحب, ان کو میں نے سبسڈی کم سے کم 30-40 فش سبسڈی دیا, میں نے سبسڈی رکھا. اس کے علاوہ ہمارے اہل سنت میں مثلا ہمارے مسجد گاہ میں انہوں نے فش پوائنٹ رکھا, ان کا فش پوائنٹ خراب کیا, میں نے ان کو سبسڈی دیا, سیڈ پر بھی اور فیڈ پر بھی, دونوں پر سبسڈی دیا. اچھا, دوسری بات جو ہے ان 100% وہاں پر سنی ہوتے ہوئے بھی جتنا ہم سے, اب 100% تو ان کو ہم نہیں دے سکتے ہیں کہ دوسرے کو بھی دیں گے, تیسرے کو بھی دیں گے, چوتھے کو بھی دیں گے, کیونکہ سبسڈی کا سسٹم ہمارے یہاں جو ہے عام لوگوں کو پلاسٹک کی ضرورت پڑتا ہے. وہ ہمارے یہاں 3 طبقے ہیں میں اس کانسٹیٹوئنسی میں. سب سے پہلے جو ہے وہ ہائی اسٹیٹس والے ہیں, جو اچھے خاندان کے لوگ ہیں, ان کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑتا ہے, ان کو پڑتا ہے سولر ہیٹر وغیرہ, واٹر سولر ہیٹر وغیرہ. دوسرے عام لوگ جو ہیں ان کو کسی کو پڑتا ہے جالی وغیرہ, مثلا اس کے کھیت کے لیے, اس کے لیے. تیسرے عام لوگ جو ہیں وہ غریب سے غریب تر جو ہیں اس کو پلاسٹک کی ضرورت پڑتا ہے. پلاسٹک سے یہ فائدہ ہوتا ہے عام لوگوں کو, ایک تو وہ سبزی اگاتے ہیں, دوسرا ایمرجنسی طور پر اگر زیادہ بارش ہوا تو اس کے گھر کو بچاتے ہیں, کیونکہ اس کے پاس شیٹ تو نہیں ہے, گھر کو بچاتے ہیں. اور تیسری دفعہ جو ہے بوسے کے وقت, گاز کے وقت وہ اپنا گاز, بوسا, گوبر یہ بچاتے ہیں. تو 3 قسم کے طبقے کے لوگ ہیں. اب اچھا, اس سے علاوہ ہٹ کے میں نے سبسڈی جو ہے وہ انہی فش والوں کو دے دیا, فش پونڈ والوں کو بھی دے دیا. کیا؟ تاکہ اس میں ہمارا کوئی بھی, میرا ووٹر نہیں تھا. آج بھی آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں, میرا کوئی بھی ووٹر نہیں تھا. ہاں, وہ پیور اہل سنت والے ہیں, پیور اہل سنت. میں آپ کو لے جاؤں گا, اہل سنت والے ہیں, ان سب کو میں نے دیا. کھندا میں کم سے کم 5-6 گھر ہیں, اور ادھر 4-5 گھر ہیں مسجد گاہ میں, ان کو سبسڈی دیا. تو وہ سبسڈی کم سے کم جو ہے 1 کنٹل فش, 1 کنٹل فیڈ جو ہے وہ 100 روپے میں کیجی ملتا ہے. اور ہم نے اس کو 27-28 میں, کیونکہ 75% تو میں ہی براتا تھا. اور دوسری بات جو ہے ان کو سیٹ دیتے تھے, یعنی مچھلی 22 روپے میں ملتا تھا ان کو, چھوٹا سا مچھلی, وہ جا کے 7 روپے میں ملا. تو ان کو کتنا ہوا؟ اگر ہم 200, میں نے 2000 دیا, کسی کو 1500 دیا. مختصراً آپ نے سب پہ برابری کیا, میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں. دوسری بات جو ہے, آج کی جنتا کی عدالت میں آپ کو نردوش ثابت کریں.
وہ جنتا کرے گی کیونکہ وہ جنتا کا وہ ہمارے دوسری بات عام لوگوں کے ایک چیز رکھا, وہ جو ایک چیز میں بھول گیا, وہ ہے ررضی کا مسئلہ. جی ہاں, عام زمیندار جو ہیں آج ایگریکلچر لائن کو چھوڑ دیتے ہیں. وہ آپ ریکارڈ دیکھیں کہ کونسل میں جا کر سب سے زیادہ ررضی کا جو ہے میں نے پہلے سال میں 15 ررضی کو دے دیا, پہلے 15 گاؤں کو, آج کے ڈیٹ پہ ہم نے 17 دے دیا ہے. یہ ہم نے عام لوگوں کے, اس میں نہ کوئی این سی ہے, نہ کوئی کانگریس ہے, نہ بی جے پی ہے, کچھ بھی نہیں ہے. وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے, اگر آپ مجھے بولنے دیتا مہربانی ہوتی اور بھی کچھ. ان 5 سالوں میں سب سے بڑی رکاوٹ آپ کو کیا تھی؟ سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ میں غریب تک پہنچنا چاہتا تھا, کیونکہ میں بحیثیت ایک خطیب کے بھی میں غریب تک پہنچنا چاہتا تھا, لیکن اس میں غریب تک پہنچانے میں مجھے کچھ رکاوٹیں آ گئی. ایک تو پارٹی لیول ہوتا ہے, عام لوگوں کو یہ ایک تصور ہے کہ پہلے والے کونسلر نے جی این سی والوں کو سب کچھ دیا, کانگریس کو نہیں دیا, یہ ایک شکایت رہتا ہے. اب میرے دروازے پر اگر کوئی این سی والا آتا ہے تو میں اس این سی والے کو بھی اپنے دروازے سے خالی نہیں کر سکتا ہوں. تو اب غریب آدمی تک پہنچنے کے لیے وہ ہنڈرنس ہیں کہ میں کسی غریب آدمی کو اپنے آپ وہاں پر پہنچا کر جو ہے وہ میں نے خدمت کیا اپنی طرف سے, دل و جان سے میں نے 10 نمبر اپنے آپ کو خدمت کرنے کا دے دیا, اور 10 نمبر کا 10 نمبر میں نے 100% خدمت کرنے کا جو میں نے مجھ سے ہو سکتا تھا وہ کیا. اب رہی بات کہ ہنڈرنس جو ہیں وہ اس بات کا ہوا کہ بھائی ہم آگے جا کر, میں بحیثیت ایک خطیب کے آگے جا کر میرے پاس بھی لوگ, میں نے ان سے کہا بھی کہ بھائی آپ بغیر کسی رکاوٹ کے میرے دروازے پر آؤ, لیکن کچھ رکاوٹ کی وجہ سے وہ لوگ میرے دروازے پر بھی نہیں آ سکے. یہی میری تمنا رہی. اس سال انتخابات میں نکلنے کا ارادہ ہے آپ کا؟ سب سے پہلی بات جو ہے وہ میں یہ آپ کو اظہار کروں گا, کیونکہ ہر کام جو ہے نا وہ انسان کی اپنی کوشش پر دارمدار ہے. جتنا میں نے کہا میں کونسل کا تنخواہ کھاتا ہوں, میں نے اسی بوٹ پھڑنے تک میں کہیں سے جموں سے یعنی جناب علی لیہ سے یہاں تک, آج بھی میرے بیگ گاڑی میں میرا فائل پڑا ہوا ہے, میں آج بھی کام کر رہا ہوں. لیکن میں آج ریٹائر ہو چکا ہوں, لیکن میں آج بھی کام کر رہا ہوں. ڈپارٹمنٹ میں جو کام میں نے کیا اس کو ٹینڈر کرانا تھا یا کوئی چٹھی لکھنا تھا, وہ ابھی بھی پڑا ہوا ہے. تو میری یہ تمنا ہے کہ اگر ہو سکے تو ہمارے جوان جو ہیں میرے کانسٹیٹوئنسی میں, میرے اپنے خاندان میں, میری کانسٹیٹوئنسی میں بہت سارے جوان ہیں, تعلیم یافتہ لوگ ہیں. میں دعویٰ نہیں کر رہا ہوں کہ میں نے 5 سال کام کیا ہے تو مجھے آج مینڈیٹ ملنا چاہیے, میں یہ دعویٰ نہیں کروں گا. کیونکہ جو یوتھ ہے ان میں مجھ سے زیادہ صلاحیت ہو سکتا ہے, ان میں مجھ سے زیادہ جذبہ ہو سکتا ہے, ان میں مجھ سے زیادہ مطلب کوشش کرنے اور دماغ ہو سکتا ہے. آج جو ہے میں اپنے لوگوں سے, اپنے یوتھ سے, میں اپنے جوانوں سے, اپنے خاندان کے جوانوں سے بھی میں یہی التماس کرتا ہوں کہ آپ میری بزرگی میں, میری رہنمائی میں کام کریں. میں آپ کی رہنمائی کروں گا, اور آپ جو ہے سامنے آئے میں ان کو منتقل کرنے کے لیے تیار ہوں. دوسری بات, ہمارے ہائی کمانڈ تک, ہائی کمانڈ سیٹسفائی ہونا چاہیے, لوگ سیٹسفائی ہونا چاہیے. اس آدمی سے ایک آج کے زمانے میں ایماندار آدمی ہونی چاہیے. لوگ جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ آدمی کتنا ایماندار ہے, کتنا لوگ ہیں, تو وہ لوگ اور ہمارے کانگریس کی بات کر رہا ہوں میں, کانگریس ہائی کمانڈ ان سب کا سیٹسفائی ہو جائے تو میں اپنے کسی بھی جوان کو منتقل کرنے کے لیے تیار ہوں. اچھا, پارٹی اگر کسی اور کو مینڈیٹ دے دیں, میرے طرف سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا. تو آپ پارٹی کے وفادار ہیں؟ انشاءاللہ ضرور. آپ کے تو مرید بھی بہت زیادہ ہیں. مرید کی الگ چیز ہے, آپ کی تو مرید بھی بہت زیادہ ہیں, اور آپ کانگریس کے ہیں تو آپ کے ووٹرز بھی بہت زیادہ ہوں گے انشاءاللہ ضرور. تو آپ ہمارے ناظرین کو ایک بار بتا دیجئے کہ ہمارے چینل کو ایک بار سبسکرائب کریں. کرتے نہیں ہیں. ہاں تو میں وائی صاحب لداخ جو آپ کے یہاں ہیں وہ ہمارے عام لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں, آپ عام لوگوں کی باتیں آپ تک پہنچا رہے ہیں. تو میں یہی ریکویسٹ کروں گا ہمارے تمام سامعین سے کہ آپ جو ہے اس کو سبسکرائب کریں تاکہ ان کے چینلز کو جو ہے وہ فائدہ ہو جائے. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کا بھی میں دل کے عمیق گہرائیوں سے, آپ اس سال الیکشن میں نکلنے کی صورت میں پارٹی آپ کو مینڈیٹ دیتا ہے, لوگ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا, آگے نکلیں, اس صورت میں آپ کے مینیفیسٹو میں آپ کیا کیا کام کرنا چاہیں گے؟ مختصراً جلدی سے بتائیں. میں نے کہا سب سے پہلی بات جو ہے نا, میرے مینیفیسٹو میں یہ ہے کہ ہمارے کچھ سکولز جو ہیں اس کو اپ گریڈیشن کی ضرورت ہے. نمبر 2 جو ہیں, ہمارے جو ایجوکیشن لائن میں ابھی تک
कम ये हुआ है, कम तवज्जो हुआ मेरा अपने तरफ से, वो है। और दूसरी बात इरिगेशन कुल जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया वाटर कुल से लेकर, उस पर मेरा फोकस रहेगा। और दूसरी बात जो है हमारे हर गाँव में जो है, हर गाँव में जो है वो जहाँ भी जो चीज़ बचा हुआ है, जो मेरे इसमें है मतलब मेडिकल फैसिलिटीज़ बचा हुआ है अभी तक। हमारे खरबू ऊपर के गांव में जो है वो मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, नीचे है ऊपर नहीं है। दूसरा हमारे खिबर में मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ वो थसगाम आते हैं। इसी तरह से हमारा थोंगोज जो है वो मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है। इस तरह से हमारे दन्नलथंग जो है वो मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है। इंशाल्लाह मैं आगे एजुकेशन लाइन और इस यहाँ जो प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं उसमें और एजुकेशन लाइन में आगे जो है मुझे मौका मिला। इस तरह से पहले तो मैं यही कहूँगा कि हमारे यूथ को इसमें आना चाहिए, उन पर मैं मुंतकिल करूँगा, उसको मैं गाइडेंस भी करूँगा। अगर कहीं इस तरह का लोग जो हैं, हमारे यूथ भी, हमारे पार्टी भी यहाँ पर हमें देता है, तो मैं इन्हीं बातों पर ज़्यादा इंशाल्लाह कोशिश करूँगा इस पर। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक़्त दिया। हम शर्मिंदा हैं कि वक़्त की कमी की वजह से हम आपको ज़्यादा वक़्त नहीं दे पाए, हालांकि आपके पास बहुत कुछ दिखाने के लिए था, हम नहीं दे पाए। लेकिन आपने ज़हमत करके हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारे जो 5 साल के कारकर्दगी हैं और जो मेरी तमन्ना है उन सबको इजहार करने के लिए आपने मौका दिया। शुक्रिया। ये वाला एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और आने वाले एपिसोड में जब हम आपके काउंसलर को बुलाएं उनसे क्या सवाल पूछें, आप अपने कंस्टिट्यूंसी का नाम लिख के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि आपके सवाल को आपके काउंसलर तक पहुंचाने की हम भरपूर कोशिश करेंगे। आने वाले एपिसोड तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।